बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 43वें दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज उन अहादीस मुबारका में से 24वीं हदीस पाक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक असास दीन और असास इस्लाम से है, जिनका दारो मदार इल्म, फिक्र और जिस पर इस्लाम का दारो मदार है, जिस पर दीन का दारो मदार है, इल्म का दारो मदार है, फिक्र का दारो मदार है, और ये उनके मबादियात से हैं, उनके बुनियादी उसूलों में से हैं। हज़रत इरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु आप से मरवी ये हदीस पाक है। काल हज़रत इरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ो नसीहत फरमाई। मौइज़तुन, ऐसी वाज़ो नसीहत, वाजिलत मिनहल कुलूब वज़रफ़त मिनहल उयून, जिससे दिल डर गए, दहल गए, आंखें बह पड़ी। फ़कुलना, पस हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिइन, ये हमें यूं महसूस होता है गोया कि ये अलविदाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ो नसीहत हो। फ़औसिना, पस हमें वसीयत ज़रूर फरमाइए। काल ऊसीकुम बितक़वल्लाह, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। वस्सम्अ वत्ताअह, और उसकी फर्माबरदारी और उसकी इताअत की वसीयत करता हूँ। व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई आदमी मुकर्रर कर दिया जाए या अमीर बना दिया जाए, व इन्नहु मन यइश मिनकुम, और वो तवील जिंदगी गुजारे तुम में से, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तो पस अनकरीब वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। इख्तिलाफन कसीरा, इख्तिलाफात हर तरफ से देखेगा, इस कदर कसरत से इख्तिलाफात होंगे। तो उस दौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें क्या करना है? फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाई, फरमाया उस वक्त तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरा तरीक लाजिम है, और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक लाजिम है। मिन बअदी, फरमाया मेरे बाद अर राशिदीन अल महदीयीन, वो खुलफ़ाए राशिदीन महदीयीन हैं। अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, फरमाया मेरे तरीक और मेरे सहाबा, मेरे खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक को मजबूती से पकड़ लो। जिस तरह अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, दाढ़ों के साथ कोई चीज़ मजबूती से पकड़ी जाती है, उसका छुड़ाना आसान नहीं होता, इसी तरह मेरी सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो। व इय्याकुम, और तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम बचो। व मुहदसातिल उमूर, और नए नए तरीकों से, नए नए उमूर से,
نئی نئی چیزوں سے، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3607 ہے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اسے اپنی سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2676 کے اندر ذکر کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ہمارے سامنے امام ترمذی کی سنن ترمذی، جسے الجامع الصحیح کہتے ہیں، اور یہ صحائح ستہ میں سے ایک معتبر کتاب ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ابواب العلم میں، اور باب ہے باب الاخذ بالسنت و اجتناب البدع، اس باب کے عنوان کے تحت اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور یہ حدیث پاک بھی امام ترمذی نے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کی، اور باقی پوری حدیث پاک یہی ہے جسے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بستان العارفین شریف کے اندر ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اساس اسلام اور اساس دین میں سے ہے۔ اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک تقوی سے متعلق ہے، اور دوسرا حصہ سنت کو اپنانے اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے سے متعلق ہے۔ اس کے پہلے حصہ مبارک میں تقوی سے متعلق جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی، اس کے اوپر اختصار سے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کا پارہ نمبر ہے 26، اور سورہ حجرات ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 3۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کیا ہے اور تقوی کے معیارات کیا ہیں۔ اس میں بطور خاص یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہی ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چن لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ اس پر بات انشاءاللہ آئندہ چند لمحات میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ تقوی جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، جس کا تذکرہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا، اور اللہ تعالی نے اہل تقوی کو چنتے ہوئے ایک امتیازی شرف دیتے ہوئے اور اپنی بارگاہ سے اسے ایک نوید اور بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں برگزیدہ وہی ہے جس کا تقوی بلند ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا خبر والا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر
13 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل تقوی کی کرامت اور اہل تقوی کی عزت اور ان کے شرف کو اپنی بارگاہ میں بطور خاص ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اگر آپ تھوڑا سا جھانک کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس تقوی کے معیارات کا ایک خاص انداز میں ذکر فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے تو اسے دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے، اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔ تو گویا شاعر اللہ کی تعظیم اگر دل میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں وہ برگزیدہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو چن لیتا ہے اور اس شخص کو خاص فرما لیتا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں سب سے عظیم ترین جو زاد و راحلہ ہے، اس کا سفر آخرت کے لیے سامان سفر ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 197، 197، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا اور توشہ ساتھ لے لو، زاد و راحلہ ساتھ لے لو، سب سے بہتر زاد و راحلہ پرہیزگاری ہے، یعنی تقوی ہے۔ تقوی میں ایک خاص چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے متعلق فرمایا کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اسے دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو شاعر اللہ کیا ہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے متعلق ایک خاص بات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تقوی کیا ہے اور تقوی کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کے ہاں برگزیدہ چیز کیا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم قربانی کرتے ہو اور قربانی کر کے خوش ہو جاتے ہو، فرمایا اللہ کے یہاں نہ تمہارے قربانی کا خون چاہیے اور نہ ہی تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، اللہ کو جو پسند ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہارا تقوی ہے اور وہ تمہاری پرہیزگاری ہے۔ احادیث مبارکہ میں اگر تقوی کو دیکھا جائے اور تقوی کے مراتب کو دیکھا جائے تو وہ اس قدر کثیر ہیں کہ آدمی ایک نشست کے اندر ایک مقام پہ ان کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں دیکھنے والی جو چیز ہے تقوی کے مراتب کے اعتبار سے اور تقوی کے معیارات کے حوالے سے، یہ ہمارے پاس ہے رسالہ قشیریہ جو امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری جن کا وصال ہے 465 ہجری میں، انہوں نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہ رسالہ قشیریہ کا صفحہ نمبر ہے 143، 143۔ فرمایا للتقوی ظاہر و باطن، تقوی کا ایک ظاہر ہے اور تقوی کا ایک باطن ہے۔ فظاہرہ محافظۃ الحدود، جو تقوی کا ظاہر ہے وہ حدود کی محافظت ہے، حدود کی حفاظت ہے، حدود اللہ کی پاسداری ہے۔ وباطنہ النیہ والاخلاص، اور جو تقوی کا باطن ہے وہ
نیت ہے اور نیت کے اندر اخلاص ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ولا زاد الا التقوی، آخرت کا اگر کوئی زاد و راحلہ ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بطور خاص ایک باب باندھا ہے، باب التقوی، اور اس کے اندر تقوی کی بے شمار اقسام کا ذکر کیا۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ، تجھ پر تقوی کو اختیار کرنا لازم ہے، فإنہ جماع کل خیر، کیوں کہ تقوی ہر بھلائی کا جامع ہے، اس کے اندر ہر قسم کی بھلائی پائی جاتی ہے، ہر قسم کی خیر پائی جاتی ہے، ہر قسم کی نیکی پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا تقوی ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کی نیکی کا نام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو تقوی ہر قسم کی بھلائی کا نام ہے اور ہر قسم کی نیکی کا نام ہے، وہ ہے کیا؟ تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی کا مقام کیا ہے؟ ہمارے پاس امام مسلم جن کا وصال ہے 261 ہجری میں، یہ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صحاح ستہ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، کیونکہ قرآن کے بعد ائمہ کرام کا جس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے معتبر ترین کتاب وہ صحیح بخاری کی ہے، اور بعض احباب نے صحیح مسلم کو درجہ دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر امام مسلم نے یہ روایت ذکر کی، اور اس کا باب باندھا ہے باب و تحریم ظلم المسلم و خذلہ و احتقارہ۔ اس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ تقوی کا مقام کہاں ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بیع بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہاہنا ہاہنا، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کا مقام بتایا، فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی بولی پہ بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے کا اپنے اندر بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ کرو، اور ایک دوسرے کی بے کے اوپر بے نہ کرو۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لا یظلمہ، وہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ اس کی ذلت و رسوائی کو نہیں چاہتا، ولا یحقرہ، اور وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی حقارت کو پسند نہیں کرتا۔ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ ویشیر الی صدرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی جانب اشارہ کیا۔ ثلاث مرات، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اشارہ 3 مرتبہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ اشارہ فرمایا۔ جو اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ تقوی کا مقام انسان کے ظاہر سے بڑھ کر انسان کے باطن سے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا حسد نہ کرو، کیونکہ حسد کا تعلق
انسان کے باطن سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کی بولی پہ بولی نہ لگاؤ، یعنی انسان کے اندر سے جو بندے کو چیز ابھارتی ہے کہ اس کی بولی پہ بولی لگاؤ، حضور نے اس چیز سے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا کسی کا بغض نہ رکھو، اس کا تعلق بھی انسان کے باطن سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تدابرو، کہ تم اپنے بھائی کو پیٹھ نہ کرو، یعنی اس کی تعظیم میں کمی نہ کرو، اور کسی کی بے کے اوپر بے نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور سینے کی جانب 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی محض جبہ کبا پہننے کا نام نہیں، محض تسبیح پھیر لینے کا نام نہیں، محض روایتی اعتبار سے، ٹیپیکلی اعتبار سے اپنے آپ کو صوفی بنا لینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے قلب کو پاک کرنے کا نام تقوی ہے۔ اگر فقط ظاہر کو سنوارا اور باطن سے کوڑا رہا تو یہ حقیقی تقوی نہیں۔ آئیے امام راضی سے پوچھ لیتے ہیں کہ تقوی کیا ہے اور تقوی کے معیارات کیا ہیں۔ آپ نے تقوی کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ظاہر کے اعتبار سے تقوی منافق اپناتا ہے، اور باطن کے اعتبار سے تقوی مومن اپناتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر ہے، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 224۔ اور یہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس آیت مبارکہ کے تحت اس کو ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں انما ذکرت القلوب، یہاں اللہ رب العزت نے لفظ قلوب کا ذکر فرمایا کہ من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی سے ہے کہ جو اللہ کی شاعر کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں لأن المنافق قد یظہر التقوی من نفسہ، کیونکہ منافق جو تقوی کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے کرتا ہے، اپنے ظاہر کو سوارا ہوا اور بنا سوار کے پیش کرتا ہے۔ ولیکن لما کان قلبہ خالیا عنہا، جبکہ اس کا دل اس سے خالی ہوتا ہے، اس کے دل میں تقوی سرایت نہیں کرتا، اس کے دل کو طہارت نصیب نہیں ہوتی، اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے، اس کا دل میں کساوت ہوتی ہے، اس کے دل میں سختی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منافق کا تقوی اس کے ظاہر تک محدود رہتا ہے، کہ وہ ظاہر دیکھنے میں تو متقی نظر آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے، تسبیح کو پھیرتا نظر آتا ہے، جبہ کبہ پہنے نظر آتا ہے، آسا پکڑے نظر آتا ہے، ظاہر میں متقی کے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن قلبہ خالیا عنہا، مگر اس کا دل اس سے کوڑا ہوتا ہے، اس کا دل اس سے خالی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مومن کی بات ہے اور مخلص کی بات ہے، فرمایا اما المخلص الذی تکون التقوی متمکنۃ فی قلبہ، اور جو خالص ہوتا ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے، جو مخلص یا مخلص بن جاتا ہے، فرمایا وہ ہے کہ تقوی اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، اس کے دل میں تقوی
راسخ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُبَالِغُ فِي أَدَاءِ الطَّاعَاتِ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْلَاصِ، اور وہ اللہ کی فرما برداری کے اندر، طاعات کی بجاوری کے اندر مبالغہ کرتا ہے، لیکن اس کا مبالغہ فقط ظاہر تک نہیں، اس کا مبالغہ علی سبیل الاخلاص اس کے دل کے خلوص سے متعلق ہے۔ تو تقوی کا تعلق انسان کے ظاہر سے بڑھ کر انسان کے قلب سے متعلق ہے، انسان کے دل سے متعلق ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا مقام تو پتہ چل گیا کہ دل ہے، ظاہر سے زیادہ وہ انسان کے قلب سے متعلق ہے، لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے کہ تقوی آتا کیسے ہے، تقوی کہاں سے آتا ہے، اور تقوی بندے کو نصیب کیسے ہوتا ہے۔ متقی کا مقام تو اللہ کے ہاں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے۔ متقی کے مراتب تو ہیں کہ ایک منافق کا تقوی ہے اور ایک مخلص اور مومن اور مرد کامل کا تقوی ہے، لیکن یہ تقوی بندے کو کہاں سے ملتا ہے، یہ بندے کو نصیب کیسے ہوتا ہے، اس پر آپ کے سامنے 2 آیات بینات پہلے پیش کی جا چکی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ حجرات کے اندر ہے، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے کہ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، حضور کی حضوری میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، فرمایا وہی ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقوی کا حصول تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن ہے۔ جو تعظیم مصطفیٰ کو ترک کر کے تقوی کا دعویٰ کرے تو قرآن کی اس نص سے وہ اپنے قول میں کبھی بھی صادق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس کا قول صادق تب ہوگا جب اس کا دل تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہوگا۔ تو تقوی کے حصول کا پہلا مقام تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تعظیم جس نے بھی کی ہے آقا کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ گویا اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ وہی ہے جو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لاتا ہے۔ اور تعظیم سے مراد جہاں حضور کا نام آئے وہاں اس کا سر جھک جائے، ادب کے لیے، احترام کے لیے، تعظیم کے لیے۔ اور اس سے بندے کے دل کو تقوی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہیں، اپنی آوازوں کو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، بلند نہیں کرتے، فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تقوی کا تعلق ظاہر سے بڑھ کر قلب سے ہے، کیونکہ قلوبہم للتقوی یہ اشارہ کرتا ہے کہ تقوی کا مقام ظاہر نہیں، دل ہے، قلب ہے، کیونکہ تقوی کو اللہ نے قرآن کریم میں دل کے ساتھ اٹیچ کر کے بیان کیا ہے۔ تو تقوی کے حصول کے لیے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندے کے اوپر لازم ہے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بندے کے اوپر لازم ہے۔ اور دوسرا مقام کہ تقوی کہاں سے ملتا ہے، تقوی کس جگہ سے نصیب ہوتا ہے، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے
اسے دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ یہاں بھی تقوی اور دل کو اٹیچ کر کے بیان کر دیا گیا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تقوی کا مقام ظاہر نہیں بلکہ انسان کا باطن ہے، جس کے لیے صحیح مسلم کی روایت پیش کی۔ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی الصدر، تقوی یہاں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے کی جانب اشارہ کیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم سے بندے کو دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر اللہ کیا ہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ تو دو پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں کب بنی اور کیسے بنی؟ یہ اللہ کی نشانیاں تب بنی جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ کی جانب جاتی اور کبھی مروہ سے صفا کی جانب آتی، تو جب آپ نے وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں وہاں پہ آپ چلیں اور وہاں پہ آپ تشریف لے گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ حالانکہ ہیں تو وہ پتھر، صفا بھی پتھر ہے، مروہ بھی پتھر ہے، لیکن اللہ نے اسے نشانی اس لیے قرار دیا کہ وہاں اللہ کی ایک بندی کے قدم لگے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگیں وہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں، تو جہاں ولی اللہ خود جلوہ گر ہوں وہ اللہ کی نشانیاں کیسے نہیں بنتے؟ اور اپنی طرف سے بات نہیں کیے دیتا۔ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہمارے پاس علامہ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال ہے 1224 ہجری میں، آپ کی شاہکار تفسیر البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 415 یعنی 415۔ اس میں اس آیات مبارکہ کے تحت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں والمراد لن تصلوا الی رضاء اللہ، اس سے مراد کہ تم ہرگز اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتے محض باللحوم، گوشت کو پیش کرنے سے، ولا بالدماء اور خون بہانے سے، وانما تصلون الیہ بالتقوی، ہاں اللہ کا قرب پانا ہے تو پھر اس کے لیے تقوی لازم ہے، اس کے وصل کے لیے تقوی کا اختیار کرنا لازم ہے۔ فرمایا اور تقوی کیا ہے؟ الاخلاص للہ، اللہ کے لیے خالص ہو جانا، وقصد وجہ اللہ، اور اس سے قصد اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کا کیا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو اخلاص کو اپناتا ہے وہ تقوی کو پاتا ہے، اور تقوی کے حصول کے لیے شاعر اللہ کی تعظیم بجا لانا لازم ہے۔ پھر فرماتے ہیں لن تصل لحومها ولا دماءها الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر لحومها ولا دماؤها، کہ محض گوشت اور خون اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا، انما یصل الیہ التقوی منکم، اس کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ پھر فرماتے ہیں الاشارۃ اعظم شعائر اللہ التی یجب تعظیمها، فرمایا کہ جو اللہ کی سب سے عظیم نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں جن کی تعظیم واجب ہے، فرمایا وہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ، وہ اللہ والے ہیں۔
اور اللہ والے اعظم شاعر اللہ، یہ اللہ کی سب سے عظیم نشانیاں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں الدالین علی اللہ، جن کا وجود کوئی عام وجود نہیں، جن کا وجود اگر کسی چیز پر دلالت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو بندے کو خدا یاد آ جاتا ہے، بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے عظیم اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے تو وہ اللہ والے کا وجود مبارک ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ صالحین ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَعْظِيمٌ، اور واجب ہے تعظیم، من نصبہ اللہ لقیام خطۃ من الخطط، فرمایا جن کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے، فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ایک خاص خطے کے اندر، مختلف خطوں میں سے، لإصلاح العباد، اس کے بندوں کی اصلاح کے لیے، کالسلاطین، جس طرح سلاطین ہیں، سلطان وقت، جس کی تعظیم کو بجا لانا، جو اللہ کی حدود کے قیام کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے سلطنت عطا کی اس کے قیام کے لیے جو اللہ نے ان کو متعین کیا ہے، وہ اہل اللہ ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقربین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی شاہی عطا کی۔ اور وہ کیسی؟ فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، فرمایا اس کی زمین میں اس کے وارث، اس کے بندوں میں سے وہ صالحین ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ سلطان وقت ہے جو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی اس زمین کا وارث ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور وہ فقط اس کائنات کے وارث ہی نہیں ہوتے، وہ آخرت میں جنت کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں جنت کا انہیں وارث ٹھہرا دیا جو متقی اور پرہیزگار ٹھہرا۔ اور متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا لاتا ہے۔ گویا تقوی کے حصول کے جہاں دیگر ذرائع ہیں، وہاں اہم ذریعہ وہ ادب مصطفیٰ ہے اور ادب اولیاء ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بجا لاتا ہے اسے بھی دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے اسے بھی دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور شاعر اللہ یہ جہاں اہل اللہ رہتے ہیں، ان کی قیام گاہیں جہاں وہ جلوہ گر ہوتے ہیں، جہاں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا محور اور مرکز ہوتا ہے۔ جو ان کی تعظیم بجا لاتا ہے اسے دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ پھر علامہ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَتَعْظِيمُ هَؤُلَاءِ كُلِّهِ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا ان کی تعظیم کو بجا لانا کلی طور پر دل کے تقوی سے ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا اولیاء اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو جہاں سے ولی گزر جائے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، تو جہاں ولی کا مزار موجود ہو، جہاں ان کا جسد اطہر موجود ہو، جہاں پہ وہ خود جلوہ گر ہوں، وہ کیسے اللہ کی نشانی نہیں بنتے؟ یقیناً وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے جگہ جہاں اولیاء اللہ
ظاہراً اپنی حیات طیبہ میں جلوہ گر ہوں یا باطناً اپنے وصال کے بعد وہاں پہ جلوہ گر ہوں، وہ یقینی طور پر اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کا ادب و احترام بجا لانا یہ دل کی پرہیزگاری سے ہے، اور دل کے تقوی سے ہے، اور باطن کی پاکیزگی سے ہے، اور باطن کی طہارت سے ہے۔ یقین فرمائیں جو حقیقت میں اللہ کے برگزیدہ بن جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا رشتہ ناطہ قائم ہو جاتا ہے، وہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی خدا کی نشانی ہے، وہ تہ خاک دفن کر دیے جائیں تب بھی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرمایا نام فقیر تنہاندہ یا حضرت باہو قبر جنہاندی جیوے ہو۔ فرمایا اصل میں فقیر اور مرد کامل وہی ہے جو زمین کے اوپر رہ کے بھی زندہ ہو اور تہ خاک دفن ہونے کے بعد بھی زندہ ہو۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کے اندر درج کیا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں۔ تو جو ان کا احترام کرتا ہے اسے دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت، دل کی تنویر، دل کی روشنی اور دل کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ آئیے تقوی کے حصول کے لیے ادب کا ہونا اور ادب کا پایا جانا یہ اولین شرط ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یاد رکھیں جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے دور رہ کے، حضور کے ادب سے ہٹ کے اور اولیاء اللہ کے ادب و احترام سے دور رہ کے تقوی تلاش کرتے ہیں، انہیں تقوی نہیں خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور خطرات سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لایا جائے اور اولیاء کاملین صالحین کے ادب و احترام کو بجا لایا جائے۔ یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم قرآن کریم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ تفاسیر کی تفاسیر سے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس نتیجے کو ہم اپنائیں اور عملی جامہ پہنائیں، اور اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کا عملی پیکر بنائیں، اور اولیاء کاملین کی تعظیم اور توقیر کو بجا لائیں، تاکہ ہمیں ظاہر کے ساتھ باطن اور باطن کے ساتھ ظاہر کا تقوی نصیب ہو، اور یہی دارین کی سعادت ہے۔ بہت شکریہ۔